चल दिए तुम कहाँ खो यहाँ के। ये जो घर चल रहा है ना तुम्हारे चंद रुपयों से नहीं चल रहा, अय्याशी चल रही उन दोनों की वजह से। पापा मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता और आप मुझे कह दें कि मैं इसके गले लगाऊं। भाई की इज्जत करना मुझ पे फर्ज है और बीवी की इज्जत करवाना मुझ पे फर्ज नहीं। अरे घर वालों ने तुमसे बदतमीजी की है भाई, उन पर गुस्सा हूं, तुमसे क्यों नाराज होगा? तुम्हारी इज्जत करवाना ना मेरा फर्ज है। पता है अब इस घर में रहना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। तुम दोनों मेरे बाजू हो, मेरा सहारा ही कमजोर हो जाएगा तो मैं किस बलबूते पे खड़ा हूँ? वो मुस्तफा नहीं रहा जिससे मुझे कभी मोहब्बत हुआ करती। मैं सारी रात सड़कों पर फिरूंगा तो क्या साथ रहोगी मेरे? हाँ, मेरे उसकी सोच में बहुत फर्क आ गया और जो वो अब बन गया है मुझे नहीं लगता मैं उसका जिंदगी गुजार पाऊँ। क्या समझते हो अपने आप दोनों? हम कहाँ आके खड़े हो गए हैं जहाँ पे गन पॉइंट पर तुम अपनी मोहब्बत जता रहे हो। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा, देवता हो। वो कहेगा छोड़ दो तो छोड़ दोगे मुझे। फांसी के मुजरिम से ये पूछी जाती है ना उसकी आखिरी ख्वाहिश, तो मैं मुजरिम हुई। अब सजा सुना दो मुझे, मेरी सजा, मैं मसला हूँ, मुझे बताओ मेरी क्या सजा? कौन हो तुम लोग और मैं क्या हूँ? माले गनीमत हूँ जिसपे हक जताने की बातें कर रहे हो। बीच बाजार मोहब्बत नहीं जताई जाती, सौदेबाजी की जाती। मुझे मार दो, मुझे मार दो, तुम सबके मसले हल हो जाएंगे। मॉम वो हमेशा खामोशी रहती है। जब से शादी की बात हुई है हंसती बोलती कहाँ है वो? मॉम चाहे मैं आपकी नजर में एक अच्छा इंसान हूं या बुरा, लेकिन हो तो इंसान ही ना। मैं भी चीजों को फील करता हूँ। मेरी जगह कोई और भी होता तो वही ही करता मॉम। मतलब हमसे नहीं, अपनी बीवी से जाकर पूछो और उसे लिए बगैर अब घर ना आना। तुम जो कुछ करते फिर रहे हो पूरे जमाने में, ये सब कुछ जाकर अपनी बीवी को समझाओ। अगर वो मान जाए तो ठीक है, उसे ले आओ, वरना एक बात अच्छी तरह समझ लो, हमारी माँ शर्जीना के साथ हूँ, तुम्हारे साथ नहीं हूँ। पुलिस को फौरन पता चल जाता है कि सास ने जलाया बहू को, फिर वो उनको पकड़ के ले जाता। तुम्हारी बात का यकीन करूं, really, I fell in love with you. Shadi, I gave you my everything. So stupid. Oh my God. वो जो ATM के बाहर तो मिले थे, beautiful memories we made together. आज था ही नहीं, कुछ था ही नहीं। फिर भी चेक लेते रहे, मेरे से भी चेक लेते रहे, उसकी भी ज्वेलरी ले ली, मेरी भी ले ली। It was all about money. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे अब मुस्तफ़ा तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रहा है कि कोई भी उसकी बीवी को बुरा भला कहे या उसे ताने दे। जिसके बाद मुस्तफ़ा जब शर्जीना को कमरे में लेकर जाएगा तो शर्जीना कहेगी मुस्तफ़ा नाराज़ मत हो। ये सुनकर मुस्तफ़ा कहेगा शर्जीना मैं तो घर वालों के ऊपर गुस्सा हूँ, तुमसे मैं नाराज़ क्यों होऊंगा? तुम्हारी इज़्ज़त करवाना मेरा फ़र्ज़ है शर्जीना। जिसके बाद शर्जीना सब कुछ बताती है मुस्तफ़ा को कि किस तरह रुबाब ने उसकी बहन और उसकी बहन के शौहर के सामने किस तरह उन लोगों की बेइज्जती की थी, जिसकी वजह से शर्जीना को गुस्सा आ गया था और फिर वो रुबाब से लड़ने गई और रुबाब ने भी उसे बहुत बातें सुनाई हैं। और शर्जीना कहती है मैं नहीं चाहती मुस्तफ़ा कोई भी तुम्हारी या मेरी बेइज्जती करे। दूसरी तरफ रुबाब तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गई है कि ये मुस्तफ़ा और शर्जीना की इतनी औकात है कि ये मेरी इंसल्ट करें। और रुबाब इस दफ़ा फ़ैसला कर लेती है कि वो शर्जीना और मुस्तफ़ा को सबके सामने ज़लील करेगी। दूसरी तरफ ये अदील भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। पहले तो वो रुबाब से तंग था ही, अब तो मुस्तफ़ा और शर्जीना भी उसकी बेइज्जती करने लगे हैं। और अदील तो अब नताशा से शादी करने के ख्वाब देख रहा है और नताशा भी अपने शौहर को छोड़ने के लिए तैयार है और इस अदील से शादी करना चाहती है। लेकिन जब ये सब कुछ रुबाब को पता चलेगा तो वो अदील को छोड़ेगी नहीं। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा की अम्मी तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गई थीं और वो शर्जीना से कहती हैं तुमने रुबाब के साथ बहुत गलत किया है। इस घर का जो सारा निज़ाम है ना तुम्हारे या मुस्तफ़ा की कमाई से नहीं चल रहा है। घर का सारा निज़ाम रुबाब चलाती है और घर में जो सारी अयाशी हो रही है ना वो रुबाब और अदील की वजह से ही है। लेकिन शर्जीना खामोशी से अपनी सास की बात सुन रही थी।
دوسری طرف مصطفیٰ کے ابا افتخار عدیل اور مصطفیٰ دونوں کو اپنے کمرے میں بلائیں گے اور کہیں گے تم دونوں میرے بازو ہو، اگر تم دونوں اس طرح لڑو گے تو میرا تو سہارا ہی کمزور ہو جائے گا، تو میں کس طرح کھڑا ہو پاؤں گا، اس لیے بہتری اسی میں ہے عدیل اور مصطفیٰ تم دونوں صلح کر لو اور لڑائی جھگڑے ختم کرو اور تم دونوں ایک دوسرے کے گلے لگو اور صلح کر لو بیٹا۔ یہ سن کر عدیل کہتا ہے بابا میں تو مصطفیٰ کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا ہوں اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے گلے ملوں، جس کے بعد عدیل دکھانے کے لیے مصطفیٰ سے گلے ملتا ہے، لیکن وہ بھی جیسے ہی گلے ملتا ہے فوراً اسے دھکا دے کر کمرے سے چلا جاتا ہے، جس کے بعد مصطفیٰ اپنے ابا اور اماں کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ بھائی کی عزت کرنا میرے اوپر فرض ہے نا، تو کیا بیوی کی عزت کروانا میرا فرض نہیں ہے؟ یہ سن کر افتخار کہیں کہ بالکل بیٹا، شجیلہ کی ذمہ داری تمہاری ہے اور اگر کوئی اس کی انسلٹ کرے گا تو تمہیں پورا حق ہے اس کے لیے اسٹینڈ لینے کا، لیکن اپنے بھائی سے یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا ہے کہ تم اس سے لڑنے لگو۔ اگلے دن صبح کے وقت شرجینا آفس جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی، اتنے میں راستے میں رباب بھی کھڑی بھی ہوتی ہے اور شرجینا اسے منہ بھی نہیں لگاتی اور اس کے پاس سے گزر جاتی ہے، جس کے بعد شرجینا مصطفیٰ کے پاس آئے گی اور مصطفیٰ کو بتائے گی کہ امی نا مجھے باتیں سنا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ اس گھر کا سارا نظام عدیل اور رباب سناتے ہیں، تو تم لوگوں کی اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ تم دونوں ان کی بے عزتی کرو؟ پھر شرجینا کہے گی تمہاری امی کی نظر میں تو ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم کوئی بھکاری ہوں۔ یہ سن کر مصطفیٰ کہے گا پتہ ہے شرجینا، اب اس گھر میں رہنا مشکل ہو گیا ہے، اب ہم یہاں پر نہیں رہ پائیں گے۔ دوسری طرف کچن میں جا کر شرجینا کافی زیادہ رو رہی تھی، کیونکہ شرجینا نے کبھی بھی مشکلات کا سامنا نہیں کیا ہے، اپنے گھر میں تو اس نے عیش و آرام کی زندگی گزاری تھی، لیکن جب سے وہ مصطفیٰ سے شادی کر کر اس گھر میں آئی ہے تو مصطفیٰ کی امی اور عدیل اور رباب نے تو اس کی زندگی عذاب بنا کر ہی رکھی ہوئی ہے۔ اب ادھر مصطفیٰ نے بھی جاب کر لی ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، کیونکہ لوگ یہی کہتے تھے کہ آن لائن جاب کرتا ہے اس میں کیا پیسے ملتے ہوں گے۔ اب مصطفیٰ نے صبح 8 سے شام 5 بجے تک والی جاب کر لی ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور رات میں یہ الگ اپنی آن لائن جاب بھی کر رہا ہے تاکہ شرجینا کو کسی قسم کی مشکلات نہ ہو اور شرجینا کی ساری خواہشات مصطفیٰ پوری کر سکے۔ مصطفیٰ کام کر رہا تھا، شرجینا اس کے پاس چائے لے کر آتی ہے۔ مصطفیٰ کہتا ہے میں تو حیران رہ گیا ہوں، بغیر مانگے تم مجھے چائے دے رہی ہو، تو شرجینا کہے گی میں تمہیں مکہ مار دینا ہے۔ اب مصطفیٰ اور شرجینا تو کافی زیادہ خوش ہو گئے ہیں، لیکن عدیل اور رباب سے بالکل بھی یہ ہضم نہیں ہو پا رہا ہے کہ کس طرح یہ دونوں اتنی خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں، جس کے بعد رباب فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ مصطفیٰ اور شرجینا کے اوپر چوری کا ہی الزام لگا دے اور وہ مصطفیٰ اور شرجینا کے کمرے میں پیسے چھپا دے گی اپنے، اور بتائے گی کہ میرے پیسے گم ہو گئے ہیں، اور وہ کہے گی کہ مجھے آپ کے کمرے کی تلاشی لینی ہے۔ مصطفیٰ کہے گا میں کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ آپ لوگ میرے کمرے میں آ کر میری تلاشی لیں، جس کے بعد رباب نے ہی تو پیسے چھپائے تھے اور وہ مصطفیٰ کے کمرے سے وہ پیسے نکال ہی لیتی ہے، جس کے بعد عدیل بھی کافی زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور مصطفیٰ کے ابا اور مصطفیٰ کی اماں کافی زیادہ حیران پریشان ہو جاتی ہیں، اور انہیں کبھی بھی شرجینا اور مصطفیٰ سے یہ توقع نہیں ہوتی کہ وہ اپنے ہی گھر میں چوری کریں گے، جس کے بعد مصطفیٰ کے ابا افتخار تھپڑ مار ہی دیتے ہیں مصطفیٰ کے اور کہتے ہیں جب محنت کر کر کما نہیں سکتے تھے تو چوری کر کر ہمارا تم پیٹ پال رہے تھے۔
جس کے بعد افتخار صاحب کہیں کہ مصطفیٰ مجھے تو تمہاری سمجھ نہیں آ رہی ہے، آخر تم کب سدھرو گے؟ تمہاری شادی بھی ہو گئی ہے، تب بھی تم نے اپنی یہ ساری حرکتیں نہیں سدھاری ہیں، تم چوریاں کر کر اس گھر کا خرچہ چلاتے ہو۔ اب شرجینا کو بھی کافی زیادہ برا لگتا ہے کہ رباب نے اس کے شوہر کے اوپر چوری کا ہی الزام لگا دیا ہے، لیکن مصطفیٰ کی اماں تو مانتی ہی نہیں ہیں کہ یہ پیسے مصطفیٰ نے چوری کیے تھے، وہ تو الٹا الزام شرجینا کے اوپر لگا دیتی ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر اب مصطفیٰ کافی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور وہ شرجینا کو کہتا ہے اب ہم اس گھر میں نہیں رہیں گے، جس کے بعد وہ دونوں گھر چھوڑ کر جانے لگتے ہیں تو مصطفیٰ کی بہن سدرا انہیں روکنے کی کوشش کرے گی، لیکن مصطفیٰ تو اس دفعہ کسی کی بھی بات ماننے والا نہیں ہے، جس کے بعد اب مصطفیٰ روڈ پر آ جاتا ہے شرجینا کو لے کر اور وہ شرجینا سے کہتا ہے تم اپنے بابا کے گھر چلی جاؤ، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ شرجینا کہتی ہے مصطفیٰ میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی۔ یہ سن کر مصطفیٰ کہے گا تو کیا رات بھر میں سڑکوں پہ اگر پھرتا رہا تو تم میرے ساتھ رہو گی؟ شرجینا کہتی ہے ہاں میں تمہارے ساتھ رہوں گی، میں کبھی بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ تب مصطفیٰ کو احساس ہو جاتا ہے کہ شرجینا اس سے سچی محبت کرتی ہے، جس کے بعد مصطفیٰ اور شرجینا کرائے کے گھر میں شفٹ ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف عدیل اپنے ماں باپ کو اپنے گھر لے کر چلا جاتا ہے، لیکن جب رباب کو یہ سب کچھ پتہ چلتا ہے کہ عدیل رباب کو دھوکہ دے رہا ہے اور وہ نتاشا سے شادی کرنا چاہ رہا ہے، یہ سب کچھ دیکھ کر تو کافی زیادہ غصے میں آ جائے گی رباب اور وہ عدیل کے ماں باپ کو دھکے دے کر اپنے گھر سے باہر نکالے گی۔ تو ناظرین کون کون چاہتا ہے کہ عدیل اور اس کے ماں باپ کے ساتھ برا ہی ہو، کیونکہ انہوں نے مصطفیٰ اور شرجینا کے ساتھ بہت غلط کیا ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیے گا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ دوسری طرف عثمان کا سپاہی بہت زیادہ غصے میں تھا اور وہ خنجر سے نشانے لے کر دیوار پر مار رہا تھا۔ اتنے میں سمسا سردار اجازت لے کر اندر آ جاتا ہے اور پھر وہ اس کے لیے کھانا ہی لایا تھا، تو عثمان کا سپاہی کہتا ہے ہمارے لیے تم کھانا لے کر آئے ہو لیکن تمہارا چہرہ اترا ہوا ہے، ہمیں تم یہاں سے بھگانا چاہتے ہو کیا سمسا چاوش؟ سمسا کہتا ہے کائی قبیلے میں بڑا نا رویہ سلوک کیا گیا ہے، تمہارا وہاں کیا رویہ تھا؟ یہ سن کر عثمان کا سپاہی کہتا ہے کیا ہوا، تمہیں برا لگا ہے؟ ہم نے مدد کی، تمہارا کام بھی پورا ہو گیا، اگر تم سے کوئی اور کام ہوتا تو عثمان صاحب نے ضرور کہا ہوتا سمسا۔ تو سمسا کہتا ہے کونور مہمان بن کر آئے ہو تو مہمان بن کر ہی رہو۔ تو وہ کہتا ہے سمسا کہ ہوش میں رہو کونور، تم جانتے نہیں ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ یہ سن کر وہ جو کونور تھا وہ غصے میں آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے تم جانتے نہیں ہو، میں ابھی چاہوں تو تمہارا کلیجہ چبا جاؤں گا۔ یہ سن کر سمسا سردار غصے میں تو آ جاتا ہے اور پھر وہ اپنی تلوار نکالنے لگتا ہے، تو اتنے میں بمسی آ جاتا ہے اور کہتا ہے رکو رکو، یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو کیا تم لوگ؟ اپنی تلواریں نیچے کرو۔ یہ سن کر سمسا اور کونور اپنی اپنی تلواریں نیچے کر لیتے ہیں۔ پھر بمسی کہتا ہے ان دونوں کو دیکھو تو ذرا،
تم دونوں کے دل میں شیطان آ کر بیٹھ گیا ہے جو پہاڑ کو پہاڑ سے جدا کرنے کے لیے کام کر رہا ہے، اور پہاڑ کو پہاڑی سے ملا دیں پہاڑی زلزلہ بن جائے۔ حد ہو گئی، عثمان صاحب چاہتے ہیں کہ دشمن کو جلا دیا جائے اور تم لوگ آپس میں ہی لڑ رہے ہو۔ یاد رہو اور یاد رکھو کہ تم دونوں جو ہو وہ عثمان صاحب کے رکھوالے ہو، اور تم عثمان صاحب کی حفاظت کے ذمہ دار ہو، اور تم لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف لڑنے کے بجائے ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی بن کر رہو۔ پھر بمسی کہتا ہے چلو ایک دوسرے سے معافی مانگو اور گلے لگو، ایسے گلے لگو کہ تمہارا بھائی چارہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے اور ہمیشہ تم دونوں بھائی بن کر رہو۔ یہ سن کر سمسا اور کونور زبردستی گلے مل لیتے ہیں، اور وہ سمسا کہتا ہے مجھے معاف کر دینا، کونور کہتا ہے اور مجھے بھی تم معاف کر دینا۔ پھر اس طرح بمسی ان دونوں کی صلح کروا لیتا ہے۔ پھر بمسی کہتا ہے میرے بچوں ایسے گلے نہیں ملو، یہ کافی نہیں ہے۔ ہمارے نبی پیارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، پہلوان وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو رکھے۔ چلو اب دوستو تم دونوں ایک دوسرے کے دوست بنو اور بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کے ہاتھ چومو 3 دفعہ تاکہ تمہاری دوستی ہمیشہ قائم رہے۔ پھر سمسا سردار کہتا ہے ہمیں شیطان نے بہکا دیا، اسی وجہ سے ہم نے یہ سب کچھ کیا، ہم معاف کرتے ہیں تمہیں۔ پھر وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ چومتے ہیں۔ یہ دیکھ کر بمسی بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ سمسا کہتا ہے معاف کرنا۔ یہ سن کر کونور کہتا ہے تم بھی سمسا چاوش۔ اس طرح بمسی ان کی صلح کروانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے خیمے کا منظر سامنے آتا ہے جہاں عثمان سویا ہوا تھا۔ اچانک اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ بیٹھ جاتا ہے۔ وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہوتا ہے اور اتنے میں وہ دیکھتا ہے کہ شیخ ادابالی کائی قبیلے کے مرکزی خیمے میں آ کر بیٹھ گئے ہیں، اور وہ عثمان سے کہہ رہے تھے کہ بیٹے آدمی کے لیے سردار بننا ہمیشہ ہی بہت مشکل رہا ہے۔ شیخ ادابالی کو دیکھ کر عثمان خوش ہو جاتا ہے اور وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور ان کے پاس آنے لگتا ہے۔ عثمان کہتا ہے اگر اتنی ہی مشکل کام ہے سرداری تو میرے لیے سرداری کے دروازے کیسے کھل گئے؟ پھر عثمان دوبارہ کہتا ہے میں دلوں میں گھر کیسے کروں گا شیخ ادابالی؟ شیخ ادابالی کہتے ہیں اگر تم دلوں میں گھر کرنے والے سردار بننا چاہتے ہو عثمان تو اپنے لیے ہمارے حضور کو رہنما منتخب کر لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف ہمارے نبی نے ہی اخلاقی تہذیب کی بنیاد رکھی، حالانکہ آس پاس ایسے قبائل تھے جن میں شدید اختلافات تھے اور ہمارے نبی سب کو جمع کرنے والے تھے۔ انہوں نے نہ تو ظلم کا ساتھ دیا اور نہ ہی وہ دشمن سے ڈرے، وہ ہمیشہ حق کے راستے پر چلے، اور جانتے ہو کہ ان کی حق بات کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ان کو ہٹانے کے لیے لوگوں نے بہت سی سازشیں رچائیں، لیکن وہ یہی کہتے رہے کہ میں مقصد سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اگرچہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں میں
جان رکھ دیں۔ جب وہ لوگوں کو کامیابی کی دعوت دینے گئے تو پتھروں نے انہیں روکنا چاہا، تو انہوں نے رحم سے جواب دیا۔ بدر میں، احد میں اور خندق میں کفار، تمام جگہ انہوں نے اپنی بہادری سے کفاروں کو جھکا دیا۔ انہوں نے تمام برائی کو رات کی طرح ڈھانپ دیا، اور زمانے کے تمام جاہلی اندھیرے چراغ کی طرح چمک اٹھے۔ صحرا کی طرح وہ نور روشن ہوا جس سے دنیا جگمگا اٹھی۔ ہر کوئی سویا لیکن وہ جاگتے رہے، ہر کوئی گرا لیکن وہ اپنے پیروں پر کھڑے رہے، ہر کوئی مایوس ہوا لیکن وہ امید کی کرن بن گئے۔ انہوں نے انصاف کیا، انہوں نے خود صبر کیا۔ بیٹا تم بھی ایسے بنو تاکہ انصاف تب چلے جب تم جلو، اور جب تم مسکراؤ تو سب کھل اٹھیں۔ صبر کے ساتھ ساتھ تم ظلم کا مقابلہ بھی کرو عثمان، تاکہ لوگ تم میں سلطنت پائیں اور اس سلطنت میں ہمارے حضور کا نور دیکھا جا سکے۔ اللہ ہمیں ہمارے نبی کے امت کے خیر والے حصے میں شریک فرمائے، آمین۔ عثمان جیسے ہی آمین کرتا ہے تو وہ سامنے دیکھتا ہے تو شیخ العبالی غائب ہو چکے تھے۔ یہ دیکھ کر عثمان کافی زیادہ حیران ہو جاتا ہے، اور پھر عثمان چونک کر اٹھ جاتا ہے۔ یہ سارا عثمان خواب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگتا ہے اور کہتا ہے، یا اللہ مجھے ہمت عطا فرما، ہمارے نبی کے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما میرے رب، مجھے سلطنت کو وجود میں لانا نصیب فرما، آمین۔ یہ خواب دیکھ کر عثمان بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا اور اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہی سلطنت بنائے گا جس کا نام سلطنت عثمانیہ ہوگا۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ وہ آقا یانیس جو تھا اس نے بالا کو قید کیا ہوا تھا، اور اس نے بالا کو زہر پلا دیا تھا، اور اس کا علاج بھی اس کے پاس موجود تھا، لیکن اس نے کہا تھا کہ وہ ایک ہی شرط پہ اس کا علاج کرے گا کہ وہ اسے مقدس امانتوں کے بارے میں بتا دے۔ پھر آقا یانیس کہہ رہا تھا بالا سے، جس رات حاکم مارا گیا اس رات کلوجائسور قلعے میں کیا ہوا؟ یہ سن کر بالا کہتی ہے، گورنر یوگلولس کو تم لوگوں نے ہی مارا ہے۔ یہ سن کر آقا یانیس کہتا ہے، خداوند کے حکم کے مطابق اس کی موت لازمی تھی، ہم اس کے قاتل تو نہیں ہیں۔ یہ سن کر بالا کہتی ہے، تم جہنم کی آگ میں جلو گے ابلیس۔ تو آقا یانیس کہتا ہے، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ وہ مقدس امانتیں اور اخلی برادری کی اہم چیزیں کلوجائسور قلعے میں ہیں؟ بالا آخر تمہیں کس نے بتایا یہ؟ بالا کہتی ہے، مجھ سے تم کچھ بھی معلوم نہیں کر سکتے ہو یانیس۔ یانیس کہتا ہے، عثمان بھی کیا ادبالی کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور کائی قبیلہ بھی، آخر کون کون اس سازش میں شامل ہے بالا بتا دو ہمیں۔ یہ سن کر بالا کہتی ہے، نہ ہی کسی کو اور نہ ہی عثمان صاحب کو اس بارے میں کچھ پتہ ہے۔ جس رات تم لوگوں نے گورنر یوگلولس کو مارا اس رات عثمان صاحب اپنے گورنر سے ملنے کے لیے آئے تھے، اور وہ پتہ کروانا چاہتے تھے کہ ان کے ساتھی کو کس نے مارا ہے۔ پھر آقا یانیس کہتا ہے، پرسکون رہو بالا، پرسکون۔ پھر وہ اس کی پینٹنگ دیکھنے لگتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے، عثمان جیسے بہادر آدمی کو تم مجھ سے دور رکھنے میں ناکام ہو گئی ہو بالا،
ناکام ہو گئی ہو۔ مجھے تمہاری آنکھوں سے اس کے لیے ڈر نظر آ رہا ہے۔ تمہاری یہ خوبصورت آنکھیں چیخ رہی ہیں کہ تم عثمان سے محبت کرتی ہو۔ یہ سن کر بالا کہتی ہے تم پر خدا کا عذاب نازل ہو۔ یہ میں سچ کہہ رہی ہوں، یعنی سچ۔ عثمان ہمارے یہ راز نہیں جانتے ہیں، یہ تم سن لو۔ اس بارے میں انہیں کچھ بھی نہیں پتہ ہے۔ یہ سن کر یانیس کہتا ہے یعنی کہ عثمان اچانک ہی اس کھیل میں داخل ہو گیا بچہ بن کر۔ عثمان، اس کے قبیلہ اور اس کے سپاہی جنہوں نے ہماری سرزمینوں پر قبضہ کر لیا ہے، اب وہ نہیں بچیں گے۔ اگر تم چاہو تو یہ دیکھو تمہاری زندگی میرے ہاتھ میں ہے بالا۔ اب میں تم سے دوبارہ پوچھتا ہوں کہ مقدس امانتیں اور وہ خزانہ تم نے کہاں چھپا کر رکھا ہوا ہے؟ یہ سن کر بالا کہتی ہے موت ہمارے نزدیک آرزو ہے، شہادت ہمارے نزدیک ملاقات ہے۔ یہ سن کر یانیس غصے میں آ جاتا ہے اور اپنا ڈنڈا بالا کے اوپر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے میرے غصے کا مزید امتحان مت لو بالا، تم مجھے بتاؤ گی اور تم دیکھو گی کہ مجھ سے کوئی بھی راز چھپایا نہیں جا سکتا ہے۔ پھر بالا کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ اتنے میں بالا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورتیں پڑھنے لگتی ہے۔ یہ دیکھ کر یانیس اور اس کا آدمی کافی زیادہ حیران ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر اس کا آدمی کہتا ہے یہ کیا بول رہی ہے؟ یانیس کہتا ہے یہ سورت پڑھ رہی تھی، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر آقا یانیس کہتا ہے کچھ بھی ہو جائے اسے اپنا منہ ضرور کھولنا ہوگا۔ اس کے بعد بالا ٹن ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک جنگل کا منظر سامنے آتا ہے اور وہاں ایک آدمی اندر داخل ہوتا ہے جو شیخ ادابالی تھے اور ان کے ساتھ اقچا درویش بھی موجود تھا۔ پھر اقچا درویش کہتا ہے جناب صبح کا وقت ہو گیا ہے، ہمارا کام شروع ہونے والا ہے، درویش آ رہے ہیں۔ اتنے میں ایک آدمی اندر آ کر کہتا ہے جناب بالا خاتون کو وہ لے گئے ہیں۔ یہ سن کر شیخ ادابالی بہت دکھی ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹی۔ پھر وہ آدمی کہتا ہے گونجا خاتون زخمی تھیں، کائی قبیلے والے انہیں اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ پھر شیخ ادابالی کہتے ہیں میرے بہادرو، ہم کسی کو بھی اپنے اندر گھسنے نہیں دیں گے، نظام عالم کے لیے ایک نہیں بلکہ ہزاروں اولادیں بھی قربان کر دیں گے ہم۔ یہ سن کر سارے درویش سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور شیخ ادابالی کا کہنا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے کسی صورت ہم وہ مقدس امانتیں یعنی اس کے حوالے نہیں کریں گے۔ دوسری طرف عثمان بمسی اور اس کے ساتھی تیزی سے اپنے گھوڑوں پر بیٹھ کر روانہ ہو گئے تھے کیونکہ وہ بالا کو آزاد کروانے جا رہے تھے، اور دوسری طرف شیخ ادابالی اللہ سے دعا مانگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے وہ رب جس نے ابراہیم کی آگ میں اس کی حفاظت کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور حضرت یوسف کی کنویں میں حفاظت کی، اور حضرت یونس علیہ السلام کی سمندر میں سچے اور حق نبی کی غار حرا میں حفاظت کی، اللہ ہمارے راز کی بھی حفاظت کرے، میری بیٹی کو ثابت قدم رکھے، اسے برداشت کرنے کی ہمت دے، عذر میری بیٹی کو حضرت عائشہ جیسی عقل نصیب کرے میرے رب، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بہادری دے، اور حضرت سمیہ جیسا صبر دیں،
اور ہمیں کفار کے سامنے طاقتور بنا دے میرے رب، ہماری تلواروں کو مضبوطی دیں اور ہمارے گھوڑوں کو تیزی عطا فرما میرے رب، ہمارے بہادروں کی مدد عطا فرمائیں اور فتح نصیب فرمائیں ہمارے بہادروں کو، اور ہمارے دشمن کو ذلیل و رسوا کر دے میرے رب، بے شک آپ ہی ہیں فتح دینے والے۔ اس کے بعد دوبارہ جنگل کا منظر سامنے آتا ہے جہاں عثمان، بمسی، سمسا سردار اور عثمان کے باقی سپاہی تیزی سے گھوڑے دوڑا رہے تھے، اور اتنے میں بحران بھی تیزی سے اپنا گھوڑا دوڑا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے عثمان کے سامنے آ جاتا ہے، تو بحران کو دیکھ کر سارے سپاہی اور عثمان وغیرہ لوگ رک جاتے ہیں۔ عثمان بحران کو دیکھ کر اپنا گھوڑا ہوا میں بلند کر لیتا ہے۔ پھر بحران کہتا ہے بھائی وہ ان کی جگہ جانے کی جگہ جو ہے وہ واضح ہو چکی ہے۔ عثمان کہتا ہے کہاں ہے وہ جگہ؟ یہ سن کر بحران کہتا ہے وہ نیکیہ ہے بھائی۔ یہ سن کر عثمان پرجوش ہو کر اپنا گھوڑا نیکیہ کی طرف دوڑا دیتا ہے اور اس کے سپاہی بھی اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف قبیلے میں ایک آدمی تلوار تیار کر رہا تھا اور وہ وہاں پر اکچھا درویش پہنچ جاتا ہے اور وہ اس آدمی سے کہتا ہے کیسے ہیں آپ جناب؟ یہ سن کر وہ آدمی کہتا ہے خیر ہے جناب، آپ جیسے درویش کا خنجر سے کیا لینا دینا ہے؟ تو اکچھا درویش کہتا ہے اپنی حفاظت کرنا تو سنت ہے، ہم سنت پر ہی عمل کرتے ہیں۔ یہ سن کر وہ آدمی کہتا ہے بالکل۔ پھر اکچھا درویش کہتا ہے جب سے ارطغرل صاحب کونیا گئے ہیں تو روز خبر آتی ہے کہ ڈاکوؤں نے بازار پر حملہ کر دیا ہے۔ یہ سن کر وہ آدمی کہتا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں درویش، یہاں امن نہیں رہا ہے، نئے بازار پر بھی حملہ ہو گیا ہے۔ پھر اکچھا کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ انہوں نے سب کو مار ڈالا، کیا یہ سچ ہے؟ یہ سن کر تلوار بنانے والا آدمی کہتا ہے جی بالکل یہ سچ ہے، انہوں نے وہاں موجود سب لوگوں کو مار ڈالا۔ اکچھا درویش پوچھتا ہے کیا کوئی بھی نہیں بچا؟ یہ سن کر وہ آدمی کہتا ہے ایک غریب لڑکی زخمی حالت میں بچی ہے اور اسے علاج کرنے کے لیے دندار صاحب قبیلے لے آئے ہیں۔ یہ سن کر اکچھا کہتا ہے اب کیسی ہیں وہ خاتون؟ یہ سن کر وہ آدمی کہتا ہے وہ شفا خانے میں ہیں، زہرہ خاتون انہیں دیکھ رہی ہیں، اللہ شفا دے گا، لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہ سن کر اکچھا درویش کہتا ہے شفا دے اللہ، ہم تو صرف دعا ہی کر سکتے ہیں ان کے لیے۔ پھر اکچھا درویش وہاں دیکھنے لگتا ہے جہاں گنجا موجود تھی، اس خیمے کو دیکھ رہا تھا وہ۔ السلام علیکم ناظرین، اس قصے کے آغاز میں ہانیہ شیزین سے کہتی ہے آج میں نے اپنے آپ کے دکھ کو الگ کر کر ایک دفعہ پھر اظہر کو کال کی، لیکن اس کے لہجے کی کڑواہٹ ابھی تک نہیں گئی ہے شیزین۔ مجھے لگا تھا کہ اگر مجھے اظہر سے معافی بھی مانگنی پڑی نا تو میں مانگ لوں گی اور ہو سکتا ہے وہ مان جاتا اور تمہارا گھر بھی بس جاتا۔ یہ سن کر شیزین کہتی ہے بھابھی آپ کو کسی سے بھی معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنی زندگی سے زیادہ آپ کی عزت عزیز ہے۔ آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے نا وہ بہت غلط تھا اور میں اس میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں۔ ہانیہ کہتی ہے میں جانتی ہوں شیزین، لیکن میں نہیں چاہتی ہوں کہ بھائی میری وجہ سے تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی کریں۔ یہ سن کر شیزین کہتا ہے کون میرے ساتھ ناانصافی کرے گا؟ کوئی بھی اس طرح تو نہیں کرے گا نا جس طرح بھائی اور ابو نے آپ کی عزت کو داغدار کر دیا، بلکہ میں تو چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ اور غلط ہو تاکہ میرے بھائی اور میرے باپ کو احساس تو ہو۔
ہانیہ کہتی ہے اللہ نہ کرے شہزین یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو، جس کے بعد ہانیہ اسے گلے سے لگا لیتی ہے۔ دوسری طرف مرزا صاحب تو کافی زیادہ غصے میں آ گئے تھے اور انہوں نے شہیر کو بھی دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا تھا، جس کے بعد شہیر بائک پر جا رہا تھا اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ جس کے بعد شہزین اپنے بابا کو کال کرتی ہے تو مرزا صاحب کہتے ہیں تمہاری شکل اتری بھی لگ رہی ہے، کیا یہ لوگ تمہارا خیال نہیں رکھتے ہیں؟ شہزین کہتی ہے جتنا خیال آپ نے بھابھی کا رکھا ہے نا اس سے تو کہیں زیادہ یہ لوگ میرا خیال رکھتے ہیں۔ مرزا صاحب کہتے ہیں بیٹا کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تو شہزین کہتی ہے کہ آپ اس بات کا مطلب نہیں سمجھے، آپ نے یہ سب کچھ کیوں کیا بابا؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے بابا اتنے سنگ دل ہو سکتے ہیں۔ یہ سن کر مرزا صاحب کہتے ہیں میں نے کچھ نہیں کیا ہے بیٹا، بس اس برائی سے اپنے گھر کو پاک کیا ہے۔ وہ لڑکی تو اچھے خاندان میں رہنے کے قابل ہی نہیں تھی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا ہے کہ حیدر اور ہاجرہ نے کیسی تربیت کی ہے اپنی بیٹی کی۔ شہزین کہتی ہے بس کر دیں بابا، کسی کو غلط فہمی کی بنیاد پر سولی پر نہیں لٹکا دیا جاتا ہے، اس کے لیے ثبوت اور گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں بیٹا تم تو وہی کہو گی نا جو تمہیں وہاں پر بتایا گیا ہے، لیکن میرے پاس یہاں پر ثبوت بھی موجود ہیں اور گواہ بھی۔ شہزین پوچھتی ہے کون ہے گواہ؟ چچی جان یا ان کی بیٹیاں جن پر آپ نے زندگی بھر کبھی بھروسہ ہی نہیں کیا، آج آپ ان کے اوپر بھروسہ کر کر اپنی تربیت پر شک کر رہے ہیں۔ مرزا صاحب کہتے ہیں میں نے تم سے تمہاری خیریت پتہ کرنے کے لیے فون کیا تھا، لڑنے کے لیے نہیں، اور تم اس معاملے سے دور ہی رہو تو اچھا ہے۔ یہ سن کر شہزین کہتی ہے یہ میرے گھر کا معاملہ ہے بابا، ہانیہ بھابھی میرے شوہر کی بہن ہیں اور ان کی تکلیف میری تکلیف ہے اور میں اپنے شوہر کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی ہوں۔